سمجھ آ گئی سب کو؟ جب میں کلام سنا رہا ہوں تو مجھے سائلنس، توجہ چاہیے. اگر کسی نے باہر جانا ہے تو وہ پہلے ہو کے فارغ ہو کے آ جائے، اور جماعت کے اندر کلام بیچ میں اٹھ کے نہیں بھی جانا. یہ پہلے سے ہم بارگیننگ کر لیں اور توجہ سے کلام کو سنیں. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن ہم شاید اتنے تیار نہیں رہتے کلام کو سیکھنے کے لیے. اب میں سناؤں گا، لیکن آپ آج کا مضمون جو کچھ مشکل ہے، ڈرائی ہے، خشک ہے. تو اگر ہم بائبل لے آتے، اپنی بائبل تو ہیں، کاغذ پینسل، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل کے ڈسائپل ہیں تو آپ کاپی پینسل ساتھ لے کے آئیں تاکہ ہم کلام کو لکھ سکیں، حوالہ جات لکھ سکیں. اور میں ابیز سے کہوں گا کہ وہ سامنے آ جائے اور حوالہ جات وہ ڈالتا جائے، کیونکہ مضمون تھوڑا لیندی ہے. تو میں حوالہ جات شیئر کرتا جاؤں گا، بولتا بھی جاؤں گا. میں تو زبانی بھی بول سکتا ہوں، لیکن کچھ حوالہ جات ہم سیکھیں گے. تو کوائر کے ساتھ ایک دو مصرع ہم گائیں گے. بے روح کا مسا، بے روح کا مسا. ہاللیلویا. سب تیار ہو جائے، سب کھڑے ہو جائے، روح سے بھر جائیں. لکھا کلام ہے کہ جب روح القدس نازل ہوا تو سب قوت سے بھر گئے. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں، آزاد ہو جائیں اور خوشی سے گائیں. پرستش کا مسا مانگے. ہاللیلویا. نے آپ کو پکارا ہے. اے خداوند ہم سب نے آپ کو پکار، سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور آج کا من مانگیں.
आए खुदावंद तू आज का मन बरसा, आए खुदावंद अपने मन को बरसा और हमें कसरत से बरकत दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। आए खुदावंद खुदा रुए पाक हाजिर जमात को ब्लेस कर, अपना कलाम मुझे दे, तेरे बेटे बेटियां रूह से भर जाएं और तेरा यीशु नाम जलाल पाए शुरू से लेके आखिर तक। आए खुदावंद खुदा तेरे कलाम की बारिश बरसती रहे और तेरे लोग तेरे कलाम से सैर और सूदा होते रहें और एक एक जिंदगी आज के कलाम से कुदरत से आजाद होकर जाए। सारे बंधन यीशु नाम से टूटे और तो हमें शफा दे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जमात बैठ जाए, खुदावंद का शुक्र उसकी तारीफ हो। किसी ने आपस में बातचीत नहीं करनी, सब तवज्जो से कलाम के अंदर हम खो जाएं। जब हम कलाम सुनते हैं तो हम रूहों के आलम में चले जाएं। हम महसूस करें कि जिस तरह खुदावंद का बंदा हिजकिय्याह कहता है कि खुदा का रूह मुझे उठा के नहरे कबार पर ले गया। हालेलुया। आज खुदा का रूह हमें उठाकर अपने चरणों में ले जाए। काश के हम यसाया की तरह कह सकें कि तूने मुझे शिगिर्द की ज़बान बख्शी और मैं शिगिर्द बनकर तेरे कलाम को सीखूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरेकी। मैं चाहता हूं कि दोबारा गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 9 हमारे लिए पढ़ी जाए। गलेशियन चैप्टर 3 वर्स 9। गलतियों 3 बाब 10 है जो हवाला पढ़ा गया है, उसी वर्ष को हम दोबारा तलावत कर रहे हैं। एक वर्ष पढ़ेंगे बस। 9 आयत। बस जो ईमान वाले हैं वो ईमानदार इब्राहिम के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के महतात हैं। चुनाचे लिखा है कि जो कोई इन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता वो शरीयत की किताब में लिखी है वो लानती है। ओके, सॉरी, ठीक है। अब 13 वर्ष पढ़ेंगे। 13 ये आपने देख लिया कि जितने शरीयत पर तकिया करते हैं वो क्या है? लानती हैं। लानत क्यों? ये मेरा मज़मून नहीं है, लेकिन कभी हुआ तो हम शरीयत और फजल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इसमें जो आज मेरा मज़मून है उसको मैं उन वर्सेस को कैच कर रहा हूँ। वर्स नंबर 13। मसीह जो हमारे लिए लानती बना। हाँ, क्या सुना आप लोगों ने? जोर से बोलिएगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना। पीछे जो आवाज़ आनी चाहिए जोर से। आप पिछली लाइन की आवाज़ नहीं आई। मसीह जो हमारे वास्ते क्या बना? क्या वाकई वो लानती बना? आवाज कम आई। जी हाँ, आगे क्या लिखा है? उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। थैंक यू। लिखा है, जहाँ लिखा आ जाता है तो इट मीन दैट बाइबल इज रेफरिंग अस इन द ओल्ड टेस्टामेंट। हमें पुराने अहदनामे में लेके जा रही है। इस्तिशना 21 बाब की 23 आयत में लिखा है ये कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है? लानती है। तो ये वाला जात मैं खुद भी पढ़ता जाऊंगा साथ साथ और आप लोग लिखते जाएं और कंफर्म करते जाएं। और आज का जो हमारा मौजू है वो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि 9 बजकर थोड़े टाइम ऊपर हो गया है, तो अब कितना मैं ख़त्म कर सकता हूं मैं और उस कलाम को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आज का टॉपिक है, यहाँ मज़मून है, अपने बंद दरवाज़ों का कुफल तोड़ें। इसका मतलब है कि कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो हमने खुद बांधे हुए हैं, जो किसी और ने नहीं बांधे, हमने खुद बांधे हुए हैं। उन बंदरों को हमने तोड़ना, तालों को तोड़ना है। नजर ना आने वाली लानतें और बंदरों का टूटना। आज का कलाम हमारी जिंदगी को बदल देगा। आज का कलाम जो है हमें नया बना देगा। आज का कलाम हमारी जिंदगी में नई शुरुआत करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कैन यू क्लैप फॉर जीसस? जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। रूह से भर जाएं, मसा से भर जाएं, पावर से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया।
اب میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو لکھنا چاہ رہے ہیں بہن بھائی لکھ لیں، یہ آپ کے کام ہے۔ اگر آپ بائبل کے شاگرد ہیں اور آپ کلام سناتے ہیں اور آپ کلام سنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے پاس لے کے جائیں، تو اگر آپ کے پاس کاپی پینسل نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل پہ لکھ لیں اور آپ کو یہ حوالہ جات یاد رہیں۔ اور کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں موقع میں ملتا ہے، ہم اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، دفتر میں ہوں، بینک میں ہوں، تو ہمیں یہ حوالہ جات لکھنے چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ پہلا کویسچن، لعنت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟ واٹ از کرس؟ لعنت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟ نمبر 2، لعنت کی اقسام، ٹائپس آف کرسز۔ جو بہن بھائی لکھ رہے ہیں، میں تھوڑا سلو بول رہا ہوں، کیسے پہچانے کہ لعنت ہمارے گھرانے میں کام کر رہی ہے؟ کیسے پہچانے کہ لعنت ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں کام کر رہی ہے؟ اس بات کو ہم غور سے آج کے کلام کو سنیں۔ لعنتوں سے کیسے ہم رہائی پائیں؟ یہ سوال نمبر 4 ہے۔ لعنتوں سے رہائی کے لیے دعا ہم اینڈ میں کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، واٹ از کرس؟ لعنت کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟ یہ کویسچن نمبر 1 ہے، جس کا جواب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو جا رہا ہوں۔ دی بائبل ڈسکرائب curses are often related to sin and disobedience to the command of God۔ یعنی بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، خدا کے عہد کو توڑتے ہیں، تو لعنتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں۔ ڈیٹرونومی چیپٹر 28 فرسٹ 3 ورسز، استثنا 28 باب، اس کی پہلی 3 آیات۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سب توجہ سے سنیں، ادھر ادھر باتیں نہیں کرے، سب توجہ سے سنیں۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ اوکے، ابھی میں نے ایک ڈیفینیشن سٹارٹ کی تھی، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ کرسز، the Bible describes the curses are often related to sin and disobedience to God's commandments۔ تو ابھی ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اگر تو غور سے توجہ سے کیا کرے، جان فشانی۔ یعنی جان فشانی کا مطلب ہے پوری لگن کے ساتھ۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم کلام پر عمل کریں، تو جب ہم کلام پر عمل کریں گے، وفادار رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ ساری برکات جو ہے، یہ استثنا کی کتاب 28 باب پہلی آیت سے لے کے میرا خیال 68 ورسز ہیں، اور پہلی 14 آیات میں سے پہلی 14 آیات بلیسنگ کی بات کرتی ہیں، اور باقی جو ہے 15 سے لے کے 68 ورسز تک۔ کتنی ورسز باقی بچ گئی؟ 54 ورسز بچ گئی نا۔ 15 میں سے اور 68 میں سے 14 نکالیں گے تو کتنی بچ گئی؟ 53 یا 54؟ 68 ورسز ہیں ٹوٹل، 53۔ تو باقی جو بچ گئی 53 ورسز بچ گئی۔ تو باقی یہ ساری ورسز کیا ہیں جو عمل نہیں کرے گا؟ 15ویں آیت پڑھیں، 28 باب 15ویں آیت۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ اوکے، تو اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ آپ سننا، اگر آپ کے ساتھ بائبل ہو تو آپ ہمارے ساتھ جو ہیں لنک اپ رہیں گے، آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی بھی خدا کا خادم آتا، کلام سناتا ہے، تو ہمیں لکھنا چاہیے، لکھنے کی عادت ڈالیں۔ تو کیا سیکھا ہم نے؟ کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے ڈیفینیشن سٹارٹ کی کہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کرسز آر ریلیٹڈ ٹو سن اینڈ ڈس اوبیڈینس ٹو دی ورڈ آف گاڈ۔ خدا کے کلام کو ہم مانیں گے تو ہمیں برکتیں ملیں گی۔ پہلی 14 آیات اپنے گھر جا کے انڈر لائن کرنا کتنی برکات ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے
15 سے لے کے 68 ورسز تک کاؤنٹ کرنا کہ کتنی لعنتیں ہیں. یہ لعنتیں کب ہوں گی؟ جب ہم کلام پر عمل نہیں کریں گے. پہلا سوال میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. These curses are negative words spoken or inherited that can afflict individuals, families or nations. یعنی بعض اوقات جب ہماری آگے چل کے ہم سیکھیں گے کہ ہم جب ہمارے منہ سے نیگیٹو الفاظ نکلتے ہیں، میں ابھی اس کی تشریح نہیں کر رہا، آگے اس کی تشریح آئے گی، تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں اور کلام میں کھو جائیں اور کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں. تو پہلا سوال یہ تھا کہ کرسز کیا ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہم کتنی محنت کرتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جتنا ہم آگے جاتے ہیں اتنے پیچھے آ جاتے ہیں. کتنی بار ہم بے روزگار ہیں، نوکری کے لیے ہمیں کال آتی ہے اور بات بنتے بنتے کوئی نہ کوئی بیچ میں کیا بن جاتی ہے؟ رکاوٹ بن جاتی ہے. خاندان میں بیٹے بیٹیوں کی بچوں کی شادی بیاہ نہیں ہو رہے، رشتے آتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی بیچ میں کیا بن جاتی ہے؟ رکاوٹ بن جاتی ہے. کام ہوتے ہوتے پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا. بہت سارے لوگوں کی دعائیں میرے پاس آتی ہیں، ریکویسٹ میرے پاس آتی ہیں. تو خداوند خدا آج یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں. کیا کرسز ریئل ہیں؟ جی ہاں، کرسز آر ریئل. کرسز جو ہیں نسل در نسل چلتی ہیں. شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ گناہ تو ہم نے نہیں کیا، واقعہ ہو سکتا آپ نے نہ کیا ہو، لیکن ہمارے باؤ جداد کی طرف سے وہ لسٹ چلی آ رہی ہے جو آگے چل کے میں کلیئر کروں گا. اور خداوند خدا آج یہ چاہتا ہے کہ لعنتیں جو ہیں منتقل ہوتی ہیں، نسل در نسل چلتی ہیں. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ خدا صرف مسئلہ نہیں بتاتا، خدا اس کا کیا کرتا ہے؟ حل بھی بتاتا ہے. ہیلیلویا، خداوند کا شکر اور اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو. میں نے اختصار کے ساتھ پہلا سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اگر ٹائم ہوا، مجھے نہیں پتا ٹائم کتنا بچتا ہے، تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو. ٹائپس آف کرسز. نمبر 1 جنریشنل کرسز، خاندانی لعنتیں. نمبر 1 جنریشنل کرسز. نمبر 2 سیلف امپوزڈ کرسز، میں تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا ان کے بارے میں. نمبر 3 ورڈ کرسز. نمبر 4 کرسز فرام ڈس اوبیڈینس. نمبر 5 اکلٹ اور وچ کرافٹ کرسز. یہ بہت ساری اور باتیں ہیں لیکن میجر پوائنٹ میں نے 5 آپ لوگوں کو بتائے. اور اگر آپ آگے پیچھے ہو جائیں تو یہ کلام فیس بک پہ ہوتا ہے، یوٹیوب پر ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں جلتی ہوئی خواہش ہے کہ آپ خدا کے پاکستان میں کام کریں تو اس مضمون کو یاد رکھیں. بے شمار آج خاندانی لعنتوں میں، فیملیز میں وہ جکڑے ہوئے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں لیکن کوئی راستہ نہیں ملتا. پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں. تو نمبر 1 پہ ہم جاتے ہیں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک پوائنٹ پر زیادہ لوں. نمبر 1 جنریشنل کرسز. جنریشنل کرسز آر آلسو کالڈ فیملی کرسز کم ڈاؤن فرام بلڈ لائن پاسڈ ڈاؤن فرام اینسٹرز، جو ہمارے باؤ جداد کے ورثے میں، جینز میں ہمیں ملتی ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں جنریشنل کرسز ڈیو ٹو دیئر سنز. فار ایگزامپل کیا لعنتیں جو ہمارے باپ دادا کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں. نمبر 1 جھوٹ، لائی. ہم اس کو آج کل جھوٹ ہم ایسے پیتے جیسے پانی پیتے ہیں. اتنا بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، پتہ بھی ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کبھی مانتے نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. لیکن اس کی آج جب اس کا کھوج نکالیں گے کہ جھوٹ کی جو سزا کتنی بڑی ہے. نمبر 1 میں نے کیا بتایا؟ لائی، جھوٹ. نمبر 2 اڈلٹری، زنا کاری. نمبر 3 وچ کرافٹ، جادو ٹونا، جادوگری. نمبر 4 مرڈر، قتل. کوئی اگر ہمارے خاندان میں کسی وقت کوئی قاتل تھا تو ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی نہ کوئی قاتل پیدا ہوتا رہے گا. طلاق. غربت، خدا نہیں چاہتا کہ ہم غریب رہیں. خدا نے ہمیں غربت کے لیے نہیں پیدا کیا. اگرچہ ہم غریب پیدا ہوئے ہیں، غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ تو ہمارا وہ حق نہیں تھا. لیکن اگر ہم غریب مرتے ہیں تو پھر ہماری پوچھ ہوگی. بات سمجھے میں نے کیا کہی؟ تو جس گھر میں ہم پیدا ہوئے وہ تو ہمارے اوپر پوچھا نہیں جائے گا، لیکن ہم غریب مرتے ہیں، غربت میں مرتے ہیں، بے شمار والا جاتا ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا. تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ آج بے شمار خاندان ہمارے جو ہے غربت سے بھی نیچے کی تہہ میں دھسے ہوئے ہیں. جتنے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں،
اور جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کریں، ہماری سیلری ایڈوانس میں ہم لیتے ہیں، پیسہ ختم ہو جاتا ہے اور سال سے ہم غربت میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ کسی کوئی لعنت تو ہمارا پیچھا نہیں کر رہی۔ ایڈکشن، نشے بازی، الکوہولزم، الکوہل کا استعمال۔ ہمارے باپ دادا شراب پیتے تھے، شاید اگلی نسل نہ ہو، کوئی نہ کوئی ہماری نسل، آنے والی نسلوں میں شرابی کیا ہوں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب میرے پاس نا وقت نہیں، سوری، میں ان کے اوپر میں بتاؤں۔ بازو یا جسم کے کسی حصے کا ٹوٹ جانا، اگر کسی وقت کسی کا خاندان میں بازو یا کوئی فریکچر یا کوئی ایسی بات ہوئی تو آنے والی نسلوں میں دوبارہ پھر وہی کام ہوگا۔ کینسر، اگر خاندان میں اگر ہمیں کینسر ہے تو ہم سوچیں کہ ہمارے ماں باپ کو، والدین کو، یا ان سے ہمارے باپ دادا کو، یا کسی اور اس سے آگے جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں اپنے باؤ جداد کو، اینسٹرز کو، تو ان میں یہ بیماری تو نہیں تھی۔ ڈائبٹیز، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیزز، اور اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہیں کہ یہ خاندانی لعنتیں ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ آپ صاحب میرے ساتھ ہیں تو آپ میرے ساتھ رہیں، ابھی بہت ہم گہرے میں جانے والے ہیں، ہم پوائنٹ 2 پہ ہیں۔ اس کو اگر اب میں ایک فکرے میں بیان کرنا چاہوں، He punishes the children for the sin of the parents to the 3rd and 4th generation۔ خروج 20:5 ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ آباؤ جداد کی طرف سے جو نسل در نسل جو لعنتیں ٹریول کرتی ہیں، اور اس کا حوالہ میں آپ کو ایکسوڈس چیپٹر 20 ورس نمبر 5۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کی 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، میں نے یہی بات کہی ہے نا۔ تو جنریشنل کرسز میں ابھی تک ہم ہیں، اور اب میں ایک بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا کہ خاندانی یہ پرابلم ٹریول کرتی ہیں۔ ابراہیم نے جھوٹ بولا، اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا جینسس پیدائش 12 باب 10 سے 15 تک، جینسس چیپٹر 12 سٹارٹنگ فرام ورس 10 to 15۔ 10ویں آیت سے۔ ہاں۔ اور اس ملک میں کال پڑا اور ابراہیم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے، کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ، میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے۔ سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ابراہیم نے کیا بولا؟ جھوٹ بولا۔ ابراہیم نے یہ جھوٹ دوبارہ پھر ریپیٹ کیا۔ کسی کو یاد ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہیں جینسس چیپٹر 20 1 to 3، پیدائش 20 باب 1 سے 3 آیت تک۔ جو بہن بھائی لکھ رہے ہیں یا حوالہ ڈال سکتے ہیں، اب یہ تو پڑھ رہے ہیں تو حوالہ جات آپ لوگ ڈالتے جائیں، ہاللیلویہ، تاکہ آنے والے لوگوں کو جو ہے آسانی ہو پڑھنے میں، سیکھنے میں۔ اور ابراہیم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارہ کو بلوا لیا۔ لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ تھینک یو۔ ابراہیم نے پھر دوبارہ جھوٹ بولا۔ پہلے کہاں جھوٹ بولا تھا؟ جلدی سے مصر میں۔ دوسری بار کہاں جھوٹ بولا اس نے؟ جرار کے ملک میں۔ اور بادشاہ کون تھا؟ ابی ملک تھا، اس کے سامنے اس نے دوبارہ یہی جھوٹ بولا۔ تو میں نے ابھی کیا بتایا تھا کہ ہم لوگ بات کریں جنریشنل کرسز کے حوالے سے، کہ یہ نسل در نسل چلتی ہیں، خاندانوں میں چلتی ہیں۔ تو کیا ابراہیم نے جب جھوٹ بولا تو کیا یہ جھوٹ کی لعنت آگے بڑھی، خاندانوں میں گئی؟ جی ہاں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں جینسس چیپٹر 26 ورس نمبر 6 to 9، اسحاق نے بھی یہی جھوٹ بولا جو اس کے باپ نے جھوٹ بولا۔ پس اسحاق جرار میں رہنے لگا، اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا۔ اس نے کہا وہ میری بہن ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی بتا
تو جن کے پاس موبائل ہے وہ والا جات ڈالتے جائیں اور اس حوالے کو ہم پڑھتے ہیں. یعقوب نے جھوٹ بولا, لمبا والا ٹائم کی بچت کر لیتے. میں بتا دیتا ہوں کہ جب اسے بلیسنگ دینے کا موقع آیا تو بڑے کو برکت ملنی تھی, تو اس نے کیا کیا؟ جھوٹ بولا. اسحاق نے پوچھا بھی تو کیا عیسائی ہی ہے؟ تو اس نے کہا ڈھائی کے ساتھ جھوٹ بول دیا, ہاں میں وہی ہوں. تو ابراہیم نے جھوٹ بولا, اسحاق نے جھوٹ بولا اور یعقوب نے بھی جھوٹ بولا. اب یعقوب کے 12 بیٹے تھے, کیا 12 بیٹوں نے بھی جھوٹ بولا؟ یس, ہیلیلویا. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں حوالہ نوٹ کر لیں, لکھ لیں, جینسس 37 ورس 31 to 35. ایک حوالہ ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. پیدائش 37 باب 31 سے 35 آیت تک. 37 چیپٹر 37 اسٹارٹنگ فرام ورس 31 to 35. پھر انہوں نے یوسف کی کبا لے کر اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا, اور انہوں نے بوکلمون کبا کو بھجوا دیا. سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی ہے, اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی کبا ہے یا نہیں. اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی کبا ہے, کیونکہ برا درندہ اسے کھا گیا ہے. یوسف بے شک پھاڑا گیا. تھینک یو. اب یہاں پر کن درندوں نے اس کو کھایا بھائی؟ جواب چاہیے. اس کے بیٹوں ہاں جی نہیں, اور اس کے جو 11 بھائی تھے انہوں نے کھا لیا اس کو. انہوں نے جھوٹ بولا نا, ہڑپ کر کے. شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. یعنی اب کلام یہ جا کے اپنے باپ کو کہتے ہیں, انہوں نے خود اس کو پکڑ کے مار دیا اور ایک بکرا بھی مارنے کے بعد ایک قربانی بھی چڑھا دی, بکرے کو بھی ذبح کر دیا, اور اس بکرے میں اس کی بو کلمون کا مضمون کا بھی ہوگا. بڑا زبردست میسج ہے یہ بھی. بو کلمون کے اوپر میں میسج دوں گا. تو اس میں اس ڈریس کو لے کے چلے گئے, کہنے لگے پہچان یہ تیرے بیٹی کی ہے یا نہیں ہے. یعقوب نے کیا کیا؟ پہچان کر کہا یہ تو میرے بیٹے ہی کی ہے, اور اس کو واقعی کسی درندے نے کھا لیا. اور درندے کیا تھے؟ 11 تھے, ایک درندے نے نہیں کھایا. اور ان لوگوں نے اس کو بیچ کے جو ہے مصر بھیج دیا. یہ میرا میسج نہیں ہے, ہم سیکھیں جو کلام ہم سن رہے ہیں. سیکنڈ کرس کیا تھی؟ سیلف امپوزڈ کرسز, جو ہم اپنے اوپر خود ہی بیچتے ہیں. When someone curses themselves with their own words or action. جی ہاں, آپ کہیں گے برادر والا بھی بتا دیں, ہمیں ثابت کریں. چلیں جی ہم ثابت کرتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے میتھیو چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 25. What is written over there? I am going to read. Let this blood be upon us and on our children. کیوں یہی لکھا ہے بید؟ سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر. ہاں, تو اب یہ قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ سیلف امپوز کرسز, اور یہ خون جو ہے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہماری گردن پہ ہو. آگے جو ہے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا خون نہ صرف ہماری گردن پر ہو بلکہ ہماری آنے والی نسلوں پر بھی ہو. تو یہ ہو گیا سیلف امپوزڈ کرسز جو ہم خود بولتے ہیں. فار ایگزامپل سینگ آئی ول نیور سکسیڈ, میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ میں اپنی زندگی میں شاید کبھی کامیاب نہ ہو سکوں. نتھنگ گڈ ایور ہیپن ٹو می, میری زندگی میں ایسا لگتا ہے فیلئر ہی آ رہے ہیں, کوئی زندگی میں مزہ نہیں ہے, دکھ مصیبت اور پریشانیاں ہیں. نیگیٹو بولنا. اگر آپ گاسپل آف جان چیپٹر 5 پڑھیں تو ایک شخص تھا جو 38 ایئر سے بیمار تھا, تو وہ اپنے اوپر کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی نہیں ہے. وہ اپنے اوپر ترسی کھاتا رہا کہ مجھے کوئی پانی پر لے جائے. وہ یہی بولتا رہا, اپنے اوپر ہی کرسز اپنے اوپر ہی بولتا رہا, وہ شفا نہ پا سکے. تو خدا آج میں اور آپ اگر اپنے اوپر, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچے ہوتے ہیں یا ایسے جھوٹ میں بھی ہم قسم کھا لیتے ہیں, تو قسم کھانا ہی نہیں چاہیے. تو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ جو ہے سیلف امپوز کرسز کو, میں صرف پوائنٹ بتا رہا ہوں, باقی آپ لوگ آگے خود بڑھا سکتے ہیں کلام کو. تیسرا پوائنٹ, ورڈ کرسز اسپوکن بائی ادرز, جو دوسروں کے حوالے سے بولی جاتی ہیں. امثال 18 باب 21 آیت. پروورب چیپٹر 18 ورس 21 میں کیا لکھا ہے؟ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے. انگلش میں لکھا ہے ڈیتھ اینڈ لائف آر ان دی پاور آف دی ٹنگ. تو جب ہم کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں یا موت بھیجتے ہیں, یہ کیا جاتی ہے؟ ورڈ کرسز آ جاتی ہے.
فار ایگزامپل when someone speak evil, جب کوئی کسی دوسرے کے لیے لعنت بھیجتا ہے یا قرض کرتا ہے اس کو یا ایول اس کے لیے بولتا ہے اور نیگیٹو اوور یور لائف یا آپ کی زندگی میں کوئی نیگیٹو بات کہتا ہے تو آپ کہیں گے. اب میں یہاں تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. اگر آپ یہ بات سیکھنا چاہتے ہیں, کلام مقدس میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 10 ورس 8 اور 9 میں لکھا ہے کہ جس گھر میں تم جاؤ اور اس گھر میں سلامتی چاہو, اگر کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو اس پہ سلامتی ٹرانسفر ہو جائے گی. اگر سلامتی کا فرزند نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, وہ لعنت وہ بلیسنگ کیا ہو جائے گی, واپس آ جائے گی. تو وٹ آئی وانٹ ٹو سے, اس کا اپوزٹ کر لیں. اگر ہم کسی پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو اگر وہ لعنت کے قابل نہیں ہے تو وہ لعنت کیا ہوگی, پھر وہ ہمارے اوپر آ جائے گی. تو میں نے حوالہ بھی بتا دیا, میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جو کہ بائبل کنفرم نہ کرے. میں ہمیشہ بائبل بیس بات کرتا ہوں. چلیں جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, جلدی سے نکالیں حوالہ قضات 17 باب 1 سے 3 آیت تک کہ جو لعنتیں کوئی دوسرا کسی کے لیے بولتا ہے اس کے بارے سے ہم سیکھ رہے ہیں. قضات 17 باب 1 سے 3 تک میکا کا ذکر, اس کی ماں کا ذکر اس میں ملے گا. اور افراہیم کے کوہستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام ججز 17:1-3. اور افراہیم کے کوہستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکا تھا. اس نے اپنی ماں سے کہا کہ چاندی کے وہ 1100 سکے جو تیرے پاس سے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تو نے لعنت بھیجی اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا, سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے اور میں نے اس کو لے لیا تھا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے نے, اس کے بیٹے نے کیا کیا, 1100 سکے. یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی, پورے سال کے لیے 600 جو ہے کافی تھے, لیکن 1100 آپ حساب لگا لیں کتنی رقم بنتی ہے. تو اس کی ماں نے اس پر کیا بھیجی, لعنت بھیجی. آپ پڑھ لیں تو یہ لعنت کیا ورث ہوئی یا نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. لعنت اس نے, ماں نے چاہا کہ اس کو لعنت ختم ہو. جب ہم بول دیتے ہیں نا وہ لفظ واپس نہیں آتے. نیور اسپیک نیگیٹو ورڈ اپون یور چلڈرن. جب ہم ایک بار بول دیتے ہیں تو وہ الفاظ واپس نہیں آتے. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ لعنت جو اس نے اپنے بیٹے پر بھیجی تھی وہ واپس نہ لے سکے. اوکے, یہ پہلی اگزامپل میں نے دی, یعنی تیسرا ورڈ کرسز کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. ابھی آ جائیں نعمان, جہازی اور الیشا کے حوالے سے. یہ دوسرا سلاطین 5 باب 25 سے 28 آیت تک. اس واقعہ کو آپ جانتے ہیں کہ اس واقعہ میں کیا ہوا. الیشا کے پاس شاہ ارام نے ایک بچی تھی, چھوٹی بچی تھی. اس نے کہا کہ اگر یہ میرا آقا نعمان, ہی واز لیپر, وہ کوڑی تھا, اگر یہ میرے آقا کے ہاں ہوتا تو یہ شفا پا جاتا. اور وہ ساری کہانی کو ہم کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, شارٹ لے کے آتے ہیں. ساری کہانی کو آپ جانتے ہوں گے, نہیں تو حوالہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے 2 کنگ چیپٹر 5 اسٹارٹنگ فرام ورس 25 to 28 تک آپ لکھ لیں. تو شاہ رام کے اسرائیل کے پاس وہ جاتا ہے, وہ کپڑے بھاڑتا, تو کہا کہ کو میرے پاس بھیج دے. لیشا, پرافٹ لیشا نے کہا, اور لیشا وہیں پر گھر بیٹھے کمرے, وہ سوچا بڑا مجھے پروٹوکال ملے گا, میں CNC ہوں. تو اس نے کیا کہا تھا کہ جا کے دریائے یردن میں کیا کر 7 گوتے لگا لے تو تیرا بدن کیسے ہو جائے گا, ایک بچے کی مانند ہو جائے گا. بڑا زبردست میسج ہے, لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. میں صرف جو اسپوکن کرسز ہیں جو دوسرے ہمارے اوپر لعنتیں کرتے ہیں یا ہم دوسروں پہ لعنت کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہے, جب اس نے شفا پالی تو پھر وہ واپس آیا اور وہ الیشا کو دینا چاہتا ہے, لیکن اس نے انکار کر دیا. تو جہازی جو اس کا نوکر تھا, اس نے کہا کہ میرے مالک نے خام کیا اس کو جانے دیا. وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس سے سونا چاندی کپڑے لے لیتا ہے. تو الیشا کہتا ہے کہ ویئر آر یو, کہتا میں تو یہی تھا, میں کہیں گیا نہیں. سفید جھوٹ, یہ جو جھوٹ کی سزا میں کہہ رہا تھا. ابراہیم کی زندگی میں جھوٹ ہی تھا نا, خاندانوں میں چلا. جھوٹ کو ہم چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں, ہم مذاق میں جھوٹ بول جاتے ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ نیور اسپیک لائی, چاہے آپ کو کتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے, سچ بولے. خدا سچ کا ساتھ دیتا ہے. تو اس نے جھوٹ بولا. تو لیشا نے کیا کہا کہ کیا جب تو نعمان سے سونا چاندی لے رہا تھا, کپڑے لے رہا, تو کیا میری روح تیرے ساتھ نہ تھی؟ تو آگے لیشا نے کیا قرض کی, نعمان کا کوڑ وہ تو شفا پا گیا ہے, لیکن اس کا کوڑ کیا ہوگا,
تجھے اور تیری نسل کو لگا رہے گا. یہ کس کی سزا ملی اس کو؟ جھوٹ بولنے کی. تو جھوٹ کو ہم ایسے بولتے ہیں جیسے پانی پیتے ہیں. اس میں اگر کوئی میں بات کر رہا ہوں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں, ختم کر دیں. اگر خدا کا کلام ہے تو اس کو قبول کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیشا کے خادم کے حوالے سے, کیا لیشا نے بھی کبھی کوئی لعنت کسی پر کی تھی؟ کہاں کی تھی؟ ہاں, ویری گڈ, شاباش. اگر حوالہ آپ لکھنا چاہیں تو دوسرا سلاطین 2 باب 23 سے 24 تک پڑھ دیں, تاکہ ایک حوالہ کبھی بیچ میں پڑھ لے کریں. 2 کنگ چیپٹر 2 اسٹارٹنگ فرام ورس 23 and 24. اور وہاں سے وہ بیتیل کو چلا, اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے, چڑھا چلا جا آئے گنجے سر والے, چڑھا چلا جا آئے گنجے سر والے. اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خدا کا نام لے کر ان پر لعنت کی. سو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلی اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں, بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو خدا کا خادم تھا, اس نے ایسا کیوں کیا, لیکن کبھی موقع ملا تو یہ بڑا زبردست میسج ہے. بھی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ لیشا نے لعنت کیوں کی تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیشا نے لعنت بھیجی تو وہ لعنت کیا ہو گئی؟ بچوں کے چلے گی. اور کتنے 2 ریشنیوں نے کتنے بچے پھاڑ دیے؟ 42 بچے. تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو کرسز بولی جاتی ہیں, یہ تیسرا پوائنٹ ہے ہم سیکھ رہے ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے کرسز فرام ڈسبیڈینس, نافرمانی کی وجہ سے لعنتیں. کانسیکوینسز آف بریکنگ گاڈس کمانڈمنٹس اور کووننٹ. یہ حوالہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیا تھا استثنا کی کتاب میں, اور جس کا میں نے ذکر بتایا تھا استثنا 28 باب اس کی پہلی 3 آیات, پھر استثنا 28 باب اس کی 15 آیت ہے. تو اس میں جب ہم نافرمانی کرتے ہیں, اور اگر آپ آخری چند یا 28 باب کی پڑھیں تو وہاں لکھا ہے نافرمانی کی وجہ سے کہ یہ بیماریاں جو مصر میں آئی ہیں وہ تم پر کیا ہوں گی؟ لگی رہیں گی. میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو آپ دیکھ لیں. استثنا 28 باب 58 آیت سے پڑھنا شروع کریں. 58. ہاں, اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور محیب نام کا خوف ہو, تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیرپا آفتیں اور سخت اور دیرپا بیماریاں کر دے گا. اور مصر کے سب روگ جن سے تو ڈرتا تھا تجھ کو لگائے گا اور وہ تجھ کو لگے رہیں گے. آگے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں صرف یہ پوائنٹ کو سیدھا کر رہا ہوں کہ صرف کلام سے ادھوری, کلام سے انحراف, کلام کو نہ پڑھنا. اگر پڑھتے ہیں تو سرسری ہم پڑھ لیتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے. کلام میں لکھا ہے کہ محض کلام پڑھنے والے نہ بنو بلکہ اس پر کیا کرو؟ عمل کرنے والے بنو. تو ہم خداوند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں. میں آگے بڑھ رہا ہوں. جیسے اگر آپ چیپٹر 28 کو پڑھیں تو بے شمار لسٹ ہے اس کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں, اور نافرمانی کو بھی ہم جو ہے آسان لے لیتے ہیں. تو آپ اس حوالے کو نوٹ کر لیں, گھر جا کے اس کی اسٹڈی کریں. نمبر 5 جلدی سے میں بیان کر رہا ہوں. اکلٹ اور وچ کرافٹ کرسز. اس کی کچھ باتیں میں 1-2 ورسز بتا دیتا ہوں, فکرے بتا دیتا ہوں. اسپیل ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسپیل اور ریچول, یعنی اسپیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جادو کرنا کسی پر, سحر. اسپیل اور ریچولز ڈن بائی وچز, sorcerers or occult practitioners. For example, there shall not be found among you a sorcerer or one who casts spell. کوئی جادوگر اور کوئی ایسا تمہارے بیچ میں نہ ہو. کیا لکھا کہاں پر؟ استثنا 18 باب 10 اور 11 آیت پڑھ دیں. ڈیوٹرونومی چیپٹر 18 ورس 10 to 11. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے, یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا سونگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رومال یا ساحر ہو, کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں. تھینک یو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ون کنسلٹنگ
which for asking future things. آج ہمارے کتنے خادم ہیں جو ریچولز کرتے ہیں یا سپورٹ. اب بین الاقوامی طور پر میں نے یہ میسیج دیا تھا اور اس میسیج میں بتایا تھا کہ لوگ جو ابلیس کے لوگ ہیں, جو لومناٹی کے لوگ ہیں, وہ اپنے مذہب کی جنٹائلز ہیں وہ ریچول کرتے ہیں اور ان ریچول کو جو ہے بال کی جیسے ہو گیا اور ہر چیز کو وہ الٹا کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ ریچول جو ہے اس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک حوالہ اور دیکھ لیتے ہیں, استثنا 7 باب 26, ڈیٹرونومی 7:26. 26 ہاں 7:26. سو تو ایسی مکروہ چیز اپنے گھر میں لا کر اس کی طرح نیز کر دیا جائے گا, جانے کے لیے لائق نہ بن جانا, بلکہ تو اس سے از حد گھن کھانا. کھر جو ہے اس کو ہوپ کہتے ہیں, میرا خیال کیا کہتے ہیں انگلش میں, ہوپ کہتے ہیں. چلے جو بھی آپ کہتے ہیں ہارس شو. ہارس شو, ہاں ٹھیک, تھینک یو. تو اس کو ہم لگا لیتے ہیں, یہ اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں نا. آپ ایگزامپل اور بناتے جائیں. یہ صرف میں ایک ایگزامپل دی ہے, بے شمار ایگزامپلز ہے جو ہمارے گھروں میں ہیں اور ہم پیسے دے کے خرید کے لاتے ہیں. کالا دھاگا اور اس کے اندر جو کراس بھی ڈالی ہوئی ہے. ارے بھائی اگر کراس ڈالنی ہے تو آپ کو اس کے اندر اچھے دھاگے میں ڈال لیں, کالے دھاگے میں کیوں ڈالنی ہے. بے شمار ایسی ایگزامپلز ہیں. اب مثال کے طور پر آپ لوگ سب مجھے سن رہے ہیں لیکن آپ لوگ ہنسی کھیل میں لگے ہوئے, کچھ لوگ مجھے سن نہیں رہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے کلام کی طرف. اب جسم کے اوپر ٹیٹوز بنانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. جب خدا نے آدم کو بنایا تو کوئی ٹیٹوز بنائے تھے اس کے اوپر. آج بے شمار خادموں کو بلایا جاتا ہے جو نیٹ خادم ہیں, جو کہ نیٹ پر خدمت کر رہے ہیں, راتوں رات کہتے ہیں, بھلے وہ کیسا ہی خادم کیوں نہ ہو. اور وہ کلام سنانے والا ایک آیا تھا ہمارے اس میں YMCA میں, پوری باڈی اس کا ٹیٹوز سے بھری ہوئی تھی. ان کو تو آج تو ہمارے لوگوں کو پیسے سے غرض ہے, ڈالروں سے غرض ہے, آدمی چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو. تو آپ کہیں گے بھائی شاید ہوا میں بات کر رہا ہے. چلیں جی, لیویٹیکس چیپٹر 19 ورس 28, ابار 19 باب 28 آیت. ابار 19 باب 28 آیت, لیویٹیکس چیپٹر 19 ورس 28. اور تو مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا, نمبر 1. ہاں, اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا, میں خداوند ہوں. سسٹر آپ پڑھیں گے انگلش میں؟ ہاں لائٹ مائک دیں, دوبارہ سے پڑھیں سسٹر. سب غور سے سنیے, توجہ چاہیے مجھے آپ کی. جی ورس نمبر آپ نے پڑھی 28. Okay. Or tattoo yourself or cut gashes in your body to mourn for death. I am the Lord. ہاں, تو اپنے بدن پر کیا لکھا انگلش بائبل میں؟ صاف لکھا کہ ٹیٹوز نہیں بنانا. اگر ہمارے خاندان میں یہ بیماری ہے تو یہ لعنت ہے. اور اگر ہمارے بچے اپنے جسم پر ٹیٹوز بناتے ہیں, کوئی ایسی چیز کرتے ہیں, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو کٹ ڈاؤن کریں. نو پرابلم. اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا تو خدا یسوع مسیح تو آیا اسی لیے تھا. اگر یہ آگ لگ چکی ہوتی تو میں کتنا ہی خوش ہوتا. سچائی کو بیان کرنے سے مت ڈریں, ہم سچائی بولیں. میں جلدی کر رہا ہوں, میں کیا کروں, میں بس آخری باتیں چند میں بیان کر کے اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. ڈیلیورنس فرام کرسز آخری پوائنٹ ہے. اگر ہمارے خاندان میں کوئی ایسی بات ہے جو ہم سوچ رہے ہیں تو ڈینائی دی کرس ہے, لعنتوں کا انکار کریں, ایک دوسرے کو معاف کریں. لعنتوں سے رہائی جو ہے یسوع کا خون ہے. اگر آپ گاسپل آف میتھیو چیپٹر 8 ورس نمبر 27 اور 17 آیت پڑھیں تو لکھا ہے 8 باب متی 8 باب 17 آیت. اگر نکال لیا ہے تو پڑھ دیں. تاکہ جو یسایہ نبی کے معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی. تھینک یو. تو کہاں لکھا ہے؟ یسایہ کی معرفت. یسایہ نے کہا لکھا ازایہ چیپٹر 53 ورس نمبر 3. ازایہ چیپٹر 53 ورس 5. ایک اور حوالہ نوٹ کر لیں,
1 پیٹر چیپٹر 2 ورس نمبر 24. پہلا پطرس 2:24. کیا لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کے کیا کر گیا؟ صلیب پر چڑھ گیا. تو میں نے شروع میں بتایا تھا، میرے ساتھ رہیے، کہ لعنتوں کی کاز کیا ہے؟ سن ہے. تو جب مسیح یسوع ہماری لعنتوں کو گناہوں کو لے کے گیا تو اس کا مطلب ہے وہ لعنت کو بھی لے کے گیا، اور وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مار کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھائے جانے سے ہم نے کیا کی؟ شفا پائی. 1 جان چیپٹر 1 ورس نمبر 7. پہلا یوحنا پہلا باب 7. اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام ناراستی سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. ہالےلویا، پریز گاڈ. ہم یسوع کے خون کے حوالے سے بات سیکھ رہے ہیں. پھر ہم نے ابھی سیکھا تھا غلطیوں 3 باب، اور اس کی نامی آیت کو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ہمارے لیے لعنتی ٹھہرا تاکہ ہماری ساری لعنتیں اپنے اوپر لے کے ہمیں لعنتوں سے کیا کر دے؟ آزاد کر دے. ہالےلویا، خداوند کا شکر ہو. Jesus curse is our redemption. Jesus suffered hell on the cross to give us blessing. یسوع مسیح نے ہیل کو برداشت کیا میرے اور آپ کی خاطر صلیب پر، تاکہ ہماری لعنتوں کو بدل کے کیا کرے؟ ہمیں بلیسنگ بخشی. Jesus suffered hell on the cross to give us comfort. ہمیں آرام دینے کے لیے اس نے یہ سزا برداشت کی. Jesus suffered hell on the cross to deliver us from curses. Jesus suffered hell on the cross to deliver us from sicknesses. آج جتنے بہن بھائی آئے ہیں، آپ کی بیماری چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ کا لا علاج ہے، تو آپ ابھی اسی وقت میں اعلان کر رہا ہوں کہ یسوع کے خون جو آپ کے جسم میں جا رہا ہے، اور آپ کی بیماریاں ختم ہو رہی ہیں. ہالےلویا. اور آخری پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ لعنتوں سے رہائی ہم سیکھ رہے ہیں، تو ہم سچے دل سے توبہ کریں. یہ بڑی آخری پوائنٹ ہے میرا. ہر ایک لعنت کا ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں سوچیں کہ ہمارے خاندانوں میں کوئی لعنت تو نہیں. کوئی دیا ہمارا باپ دادا جلاتا تھا تو آج بھی وہ دیا جلا رہے ہیں؟ کہ ہمارے باپ دادا کے اندر یہ گناہ تھا، کیا وہ گناہ ہمارے خاندانوں میں تو نہیں چلا آ رہا؟ تو آج ہم پہلے بنیں. یعقوب کے خاندان میں پہلا آدمی جو تھا جو لعنتوں میں کھڑا ہوا تھا، جس نے لعنتوں کو توڑا، وہ کون تھا؟ یوسف تھا. تو آج کہیں کہ آئی ایم دی ون، میں وہ ایک ہوں، آئی ایم دی جوزف ٹو بریک دی چین آف کرسز. لعنتوں کا ہم توڑیں، ایک نیا آغاز ہمارے جیون میں شروع ہو. اب ہم نے ہر ایک گناہ کا اقرار کرنا کہ گناہ بچ نہ جائے. اگر گناہ بچ گیا تو وہ ہمارا پیچھا کرے گا. ایک رازدار بات جو اب نہیں آپ کبھی بھی جانتے، آپ نے نہیں کہیں سیکھی، میں وہ آپ کو سامنے بتانے جا رہا ہوں. خداوند نے سول بادشاہ سے کیا کہا تھا؟ امالیکیوں کو کیا کر دینا؟ مار دینا، اور ان کا ختم کر دینا. پہلا سیموئل 15 باب 1 سے 3 تک، پہلا سیموئل 15 باب 1 سے 3، صحیح میں نے بولا، پہلا سیموئل 15 باب 1 سے 3 تک. خدا نے ہاں پڑھیں. اور سیموئل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے تجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسح کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو. سو اب تو خداوند کی باتیں سن. رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ عمالیق نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا. سو اب تو جا اور عمالیق کو مار، اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کرنا، تاکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال. تھینک یو جی. کیا لکھا ہے؟ خدا نے سول کو چنا، کیا حکم دیا کہ عمالیق کا کوئی بچہ، کوئی خاندان کو کیا کوئی اس کا ٹرائب میں سے کوئی نہ بچے، یہاں تک کہ جانور بھی ختم کر دینا. تو کیا اس نے پورا عمل کیا یا نہیں کیا؟ نہیں کیا. جی ہاں، 8ویں نامی آیت پڑھیں 15 باب کی. لیکن ساؤل نے اور ان کے لوگوں نے
अनाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ को जो नाकिस और निकम्मी थी नेस कर दिया। नामियत। और तब खुदावंद लेकिन साउल ने और उनके लोगों ने अनाज को अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज़ को जो नाकिस और निकम्मी थी नेस कर दिया। तो अब अगर आप जिससे इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो एगाग लफ्ज़ है, AGAG, और इसी तरह से अब ये इनको बचा लिया। अब अगर ये ख़त्म कर देता तो ये यहूदी कौम के लिए रुकावट ना बनते। तो मैं ये राज बता रहा हूँ। और अगर आप पढ़ें इसमें आस्तर चैप्टर 3 वर्स 1, एस्टर चैप्टर 3 वर्स 1। और इन बातों के बाद अखुयरस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज़ और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा में से जो उसके साथ थे बरतर किया। अब आप समझ गए, अगर उस वक़्त साउल बादशाह एगेगाइट्स को मार देता, कत्ल कर देता, उनको अजाज को बचा लिया और बहुत सारे लोगों को बचा लिया, तो अब उसने खुदा का हुक्म नहीं माना, नाफरमानी की। 500 साल के बाद, ये दूसरा वाक़या 500 साल के बाद का है, तो वो बढ़कर क्या हो गए, पूरी कौम के जो है अजाजी का मतलब हमदाता का बेटा। और तीसरी वर्ष जो है जो हमारे सामने हवाला पढ़ा गया, इन बातों के बाद अक्सवीरस बादशाह ने अजाजी क्या है, ये अजाज के ख़ानदान का कबीला है, हमदाता के बेटे हमान को मुमताज़ किया। और उन्होंने क्या किया, बादशाह से मांग के क्या कहा कि इन सारे इसराइलियों को क्या कर दिया, यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। वजह क्या बनी, अगर साउल बादशाह उस दिन बात को मान लेता तो ये कौम दोबारा जिंदा ना होती। उनको हुक्म था कि सबको कत्ल कर देना। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी अमालिकी हमारे अंदर रह गया, कोई भी गुनाह हमारी ज़िंदगी में रह गया, तो फिर ये जड़ पकड़ेगा और पूरी फौज बन जाएगा। तो खुदावंद चाहता है कि आज हम दिल से तौबा करें। अब मौका है, हम सब खड़े हो जाएं और दुआ करेंगे। मेरे पीछे आप लोग दुआ करें, सब खड़े हो जाएं जल्दी से। लानतें तोड़ने की दुआ है। वक़्त को बचाते हुए मैं पढ़ना चाह रहा हूं। अब वक़्त है कि हम सब मिलकर इस आज़ादी का ऐलान करें, अपनी आंखें बंद कर लें। यार क्या इन लोगों को, अब वक़्त है कि हम सब मिलकर इस आज़ादी का ऐलान करें, अपनी आंखें बंद कर लें और पूरे दिल से मेरे साथ मिलकर दुआ करें। हर लफ्ज़ को अपने दिल में महसूस करें। अब आपने बोलना है मेरे साथ, ऐ यीशु मैं आज तेरे हजूर आता हूँ और आती हूँ। ठीक है, आपने बोल दिया। मैं यकीन करता हूँ कि तूने मेरी ज़िंदगी में तमाम लानतों को, मेरे ख़ानदान की तमाम लानतों को सलीब पर अपने ऊपर ले लिया और मेरे लिए लानत बना ताकि मैं बरकत हूँ। मैं अपने हर गुनाह की, चाहे वो जानबूझकर या अनजाने में, तौबा करता हूँ।
میں اپنے آباء و جداد کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. آج ہر لعنت چاہے وہ وراثتی ہو، وراثتی خاندانی وراثتی ہو، کسی کے بولے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہو، یا میرے اپنے اعمال کی مسیح کے پاک اور زور آور نام سے انکار کرتا ہوں. اپنی زندگی سے ان کو رد کرتی ہوں، ان کو رد کرتا ہوں جو بھی ہے. کلام کہتا ہے کہ معافی میں آزادی ہے. ہاللیلویا. اب ہم نے یہاں تک پڑھا ہے تو ہم نے یہ سیکھا کہ تیرے خون میں آج، بولے میرے پیچھے آخری جملہ، تیرے خون سے میں آج آزاد ہوں. میں آج کے بعد لعنت میں نہیں بلکہ تیری برکت میں جیتا ہوں. میں آزاد ہوں، میں یسوع کے قیمتی خون سے آزاد ہوں. اسے رد کرتا ہوں، اس کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں. یسوع کے نام سے آمین. یسوع کا خون مجھے آزاد کرتا ہے. بولے خون مجھے لعنتوں سے آزاد کرتا ہے. سب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ٹھا کے بولے یسوع کا لہو مجھے تمام لعنتوں سے پاک کرتا ہے. یسوع کا لہو مجھے تمام لعنتوں سے پاک کرتا ہے. یسوع کا خون میرے گھر کو پاک کر رہا ہے، میرے گھرانے کو پاک کر رہا ہے. آخری بات میں کہہ کے کلام کو بند کروں گا. ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ. میری آخری بات سن لیں. آخری بات، لعنت توڑ کر اب ہم نے برکت کا دروازہ کھولنا ہے. اب لعنت ہم نے ختم کر دی ہے، اب برکت کا دروازہ کھولیں. یہ ایک بولے خدا آج میری زندگی میں ایک نیا آغاز ہے. میں نئی مخلوق ہوں. ہاللیلویا. تو آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ لعنت کا ٹوٹنا اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے، اور یہ ایک شاندار نیا آغاز ہے. نئی عادتیں اپنائیں، مثبت سوچیں اپنائیں، مثبت بولیں اور مثبت اعمال کریں. لوگوں کو برکت دینا شروع کریں. ہاللیلویا. خدا ہم سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور اپنی گواہی کے لیے استعمال کرے.